दफ्तर साहब की मोहतरम राजा ज़मीरुद्दीन अहमद साहब 2 4 जुमले जो हैं हमारे नाज़रीन के लिए। थैंक यू वेरी मच जी दरवेश साहब। हम यहाँ आज बाबर सलीम साहब की दावत पे सूफ़ी कॉन्फ्रेंस के लिए हैं और जनाब आपके मशकूर हैं कि आपने भी HD न्यूज़ जो यज़दानी HD न्यूज़ है उससे हमें आपने जनरल साहब को राजा मुजाहिद साहब को मदऊ किया। हम इंशाल्लाह आपके पास तफसील से आके बात करेंगे और अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन व हज़रात, यज़दानी HD न्यूज़ आप की हाज़िर खिदमत है। हम यहाँ मौजूद हैं, हमारे साथ बड़ी आला शख्सियात हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम मलिक जो कि एक सेनेटर भी हैं PMLN की तरफ से, और जिन्होंने मुल्क के बाज़ बहुत ही डूबती हुई सनतों को बहुत आला कारकर्दगी से उठाया। स्टील मिल उनमें से एक है। POFA अगरचे पहले भी अच्छी थी लेकिन आपकी वजह से और बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई। आपने बड़ी कलीदी आसामियों पे काम किया और आप चकवाल से आपका ताल्लुक़ है और आप यकीनन आप इनको जानते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं अज़ीम समाजी रहनुमा जनाब राजा मुजाहिद अफसर साहब और हमारे साथ राजा ज़मीरुद्दीन अहमद एडवोकेट हाई कोर्ट इस्लामाबाद मौजूद हैं। हम जानते हैं मोहतरम जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम मलिक साहब से कि अभी जो है उनकी क्या मसरूफियात हैं और किस तरह की एंगेजमेंट्स हैं वो अपना रखते हैं। जी बहुत मेहरबानी। एक तो मैं आपको मुबारक देता हूँ कि आपने अपना एक YouTube चैनल चलाया है और आई थिंक कि ये भी एक रियाजत और बंदगी है। अगर आप लोगों को सही इत्तलात प्रोवाइड करते हैं और उनके इल्म में इजाफ़ा करते हैं, उनकी इखलाकी तरबियत करते हैं, उनको कौमी सतह की चीज़ों को बताते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। दूसरा ये है कि मसरूफियात देखें हमारी, मैं चूँकि एक पार्टी का रुकन भी हूँ और मैं लिखता भी हूँ कॉलम्स वगैरह भी, और TV की मुख्तलिफ एज ए पॉलिटिको मिलिट्री एनालिस्ट भी जाता हूँ और बात करता हूँ। तो हमारा मकसद तो ज़िंदगी के इस हिस्से में मुल्क की खिदमत ही है। हम को 38 साल मैंने अफवाज पाकिस्तान में किया, फिर जंग भी लड़ी, फिर कई जगहों के ऊपर ये आपने ज़िक्र किया जो स्टील मिल POF वगैरह, ये सारे वो हक़ हैं जो हम कोशिश करते रहे कि अदा करें मुल्क के लिए। वो अहमद नदीम कासमी साहब का एक बड़ा अच्छा शेर है और आपके नाजरीन के नज़र करना चाहता हूँ उनका कि बहुत सा कर्ज़ मशीयत का है मेरे सर पर, मैं सर ही क्यों न कटा दूँ कि कुछ अदा हो जाए। मेरे ख़्याल में हम सब लोगों को जो कुछ भी करें वो कम है मुल्क के लिए, चूँकि इस मुल्क ने हमें बहुत कुछ दिया है। तो इसलिए अभी हमारी मसरूफियत और कुछ नहीं है। मैं ना बिज़नेसमैन हूँ, ना मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, ना मैं और को कहीं नौकरी कर रहा हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ कौमी सतह के टॉक शोज़ के अंदर लिखना पढ़ना भी वो यही है हमारा कि कोशिश ये की जाए कि उसको किया जाए। तो इंशाल्लाह ये बेहतरी होगी। मोहतरम जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम मलिक साहब हमें बता रहे थे कुछ बुनियादी बातें अपने बारे में, और जनरल अब्दुल कयूम मलिक साहब जो हैं वो एक बहुत ही जाने माने डिफेंस एनालिस्ट हैं। बहुत सारे TV टॉक शोज़ के अंदर हम आपको देखते हैं और आपका जो एनालिसिस है वो बहुत हद तक जो है वो नाजरीन जो हैं और जो पढ़े लिखे जो बहुत ही सुलझे हुए और संजीदा नाजरीन को जो है उनको पसंद आने वाला आप अखबारों के अंदर कालम नवीसी करते हैं। मैं उससे पहले कि मैं राजा मुजाहिद अफसर साहब के पास जाऊँ, मोहतरम जनरल साहब आप प्लीज़ हमें बताइएगा कि आपके जो है पॉलिटिकल एम्बिशंस जो हैं इस वक्त जो है, आपने चूँकि आप सेनेटर रहे हैं, आप जो है PMLN की तरफ से आपने सेनेट के अंदर जो है वो बहुत कह लें बड़ा एक वोकल सेनेटर हमें देखने को मिला, और चकवाल से शायद ये पहले आप एक ऐसे बहुत ही रिस्पेक्टेबल शख्सियत थी कि जिन्होंने जो है वो सेनेट के अंदर PMLN की तरफ से जो है वो आपने बड़ी शानदार बड़ी एक्टिव और बड़ी पुरमगज़ आपकी वहाँ तकारीर हम मीडिया को मिलती रहती थी। हमें बताइएगा कि आपके क्या जो है मज़ीद आपकी पॉलिटिकल एम्बिशंस जो हैं वो क्या देखते हैं, और मुल्की सूरत हाल पे आप थोड़ा सा हमें और हमारे नाज़रीन को प्लीज़ बताइएगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अल्लाह के करम से पाकिस्तान अभी मुश्किल हालात में तो ज़रूर है,
لیکن اس مشکل سے یہ نکلے گا. یہ معاشی مشکلات زیادہ ہیں لیکن ہمیں زیادہ ذمہ داری سے کام لیتے ہوئے ملک کے اندرونی ہمیں آپس میں مل کے قوم کو آگے لے کے جانا ہے. سیاسی ہماری ایک دوسرے سے اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن ہماری آپس میں جو بھائیوں کا رشتہ ہے وہ نہیں ٹوٹ سکتا. تو اس لیے ساری جماعتیں جو ہیں وہ پاکستان کی بہتری کے لیے کام کر رہی ہیں اور ہم یہی مشن دیں گے سب کو کہ الیکشن میں اپنی مرضی سے جس کو مرضی ہے ووٹ دیں, لیکن الیکشن کے جب ووٹ ختم ہو جاتے ہیں تو پھر بھول جائیں. پھر جو جماعت آگے آ جاتی ہے سارے اس کے پیچھے. جو وزیر اعظم بنتا ہے وہ پورے پاکستان کا وزیر اعظم. تو میں ابھی مجاہد صاحب کو دینا چاہتا ہوں. وقت کی قلت اور زیادہ بات نہیں ہو سکتی. ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں محترم جنرل صاحب کے پاس آئیں گے, ان سے ٹائم لے کے ان کی جو ڈیٹیل ان کی جو تھاٹس ہیں پیٹریوٹزم پہ, ملک کی بہتری کے لیے ہم آپ سے شیئر کریں گے. ہم بات کرتے ہیں محترم راجہ مجاہد افسر صاحب سے جو کہ ایک بہت ہی جانے مانے بہت ملکی لیول کے ایک سماجی رہنما ہیں. ہم نے اپنے خیالات سے بریفلی ہمیں بتائیں اور پھر آج چونکہ ایک کانفرنس ہونے والی ہے چکوال کے اندر, ایک صوفی کانفرنس ہے, اس کے بعد بہت ساری دیگر ان کی مصروفیات ہیں. ہمیں راجہ مجاہد افسر صاحب ویری بریفلی جو ہے ہمیں بتائیے گا کہ آپ کی جو ہے موجودہ سرگرمیاں آپ کی کیا ہیں. آج صوفی کانفرنس ہے, سالانہ بابا شاہ مراد کلچرل ویلفیئر یا منانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں اور یہ تقریباً 94 سے ماشاءاللہ اب 2022 ہے. تو پہلے تو بے شک یہ شروع سے ماشاءاللہ یہ چلتی رہی روایت, لیکن یہ 94 سے جو ہے نا باقاعدہ ہم نے بابر سلیم صاحب تھے بڑے ہمارے ان کا بڑا ہمارے اکٹھا رہا ہے اور وہاں شاہ مراد کلچر وہ ہمارا خان پور بے شمار ہم نے وہاں اس وقت بڑی بات تھی. آج کل تو اتنی بڑی بات نہیں ہے, اس وقت بڑی بات تھی کہ دو منسٹر ایک ٹائم پہ لانا, وہاں غریبوں کو مشینیں دینی اور وہاں وہ مشاعرہ دربار پہ کرانا اور کبڈی میلے جتنے ہوتے تھے سارے پرائز اپنی جیب سے دینا. تو بڑے کام ہوئے سر, یہ ایک نیک کام ہے, میں زیادہ اس کی طرف نہیں چاہتا. تو ابھی وہ سلسلہ چل رہا ہے اور یہ تا قیامت چل رہا ہے. یہ جو اللہ کی ولی بزرگ ہے یہ ہم بھی اور پھر بھی چلتا رہتا ہے سلسلہ کوئی ایسی بات. گرمی اور ربط میں آپ سب لوگ ادھر آئے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حضرت شاہ مراد کی یہ ایک ٹوکن آف اکنالجمنٹ ہے. اور راجہ مجاہد افسر کی سربراہی میں یہ 1994 میں پہلی دفعہ ہمیں ادھر خان پور لے کر گئے تھے. یہ میں تاریخ کی بات کر رہا ہوں. تو اس وقت ہمیں پتہ چلا کہ یہ شاہ مراد, پھر ہم نے تحقیق کی, خواجہ نیاز سلطان ملوی, نثار جمیل اور سارے انور میگمان سارے نے پھر جوڑے. اور جب نثار تو رابی ادھر ایم فل مقالے کے لیے ادھر آئے تو ہم نے دستاویزات کے ذریعے ثابت کیا کہ ولی دکنی جسے آپ اردو غزل کا بانی کہہ رہے ہیں وہ تو شاہ مراد کے 50 سال بعد پیدا ہوئے ہیں. تو یہ آپ ریکارڈ میں درست بھی کر لی گئی ہے اور یہ اردو اور پنجابی غزل کا بانی حضرت شاہ مراد ہی طے پایا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اہل چکوال کے لیے یہ بڑا فخر ہے. تو بہرحال بلا تاخیر ابھی کل ہی ذرا کام تھوڑا دیر سے شروع ہو رہا ہے. تو میں ایک صوفی کانفرنس, یہ ایک کوئی جلسہ نہیں ہے, کوئی یہ اتنی تقریریں نہیں ہیں, یہ ایک حضرت شاہ مراد کے ساتھ ایک محبت کے اظہار کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. تو میں آج کی اس تقریب کے صدر جناب جنرل عبدالقیوم صاحب ہمیشہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے مصروف ہیں اور جتنے بڑے آدمی ہیں فخر ہیں چکوال کا. تو یہ میں نے دیکھا یہ قدرتی بات ہے کہ شاہ مراد کی بات آئے تو ان کے اندر بھی ایک کرنٹ پیدا ہوتی ہے. تو یہ سارا کام چھوڑ کے آ گئے ہیں. تو یہ بھی ان کی شاہ مراد سے محبت کا اظہار ہے. تو راجہ مجاہد اب راجہ ضمیر الدین ایڈوکیٹ ماشاءاللہ قانون کی بالادستی کے لیے اور سیاسی کارکن بھی ہیں. اور یہ 1999 میں جب پہلا دان قانون جب ہم نے آغاز کیا تھا تو یہ ادھر ہمارے دان قانون کے دفتر میں یہ اس وقت مسلم فیڈریشن کوئی جو اسٹوڈنٹ کی ترمیم تھی اس کے یہ صدر تھے. میں گئے ہیں تو نظامت کے فرائض مجھے سونپ گئے ہیں. آپ کا میزبان صفی الدین صفی آپ کو سلام عرض کرتے ہیں. آج کی صوفی کانفرنس کے حوالے سے ماشاءاللہ بڑی معتبر معزز شخصیات نظر آ رہی ہیں. میں چکوال پریس کلب اور اوشین کیبلز کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں.
تو اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں لیفٹیننٹ جنرل عبد القیوم ملک صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ایک تو سب سے پہلے یہ جو فیسلٹی ہے آفاق کا گروپ میڈیا گروپ کی، میں ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے میڈیا میں یہ کنٹریبیوشن کی ہے. عباسی صاحب میرے خیال ہے باہر. دوسرا مبارکباد منتظمین کو، خواجہ بابر سلیم اور ان کے جتنے ساتھی ہیں جنہوں نے شاہ مراد کی اس محفل کا اہتمام کیا. یہ اللہ کے صوفی فقیر لوگ ہیں جن کو یاد کرنا جو ہے ایک اچھی بات ہے. میں بالکل مختصراً یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں تقریباً 500 سال سے بھی زیادہ ہو چکا ہے. یہ جو پاکستان ہمارا بنا نا، اس کی بنیاد اس وقت سے رکھنی شروع ہو گئی تھی جب اکبر نے دین الہی کا اناؤنسمنٹ کی تو وہاں ایک اللہ کے ولی جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے الف ثانی حضرت الفسن جی مجدد الف ثانی وہ انہوں نے آواز بلند کی. ان کو پابند سلاسل کیا گیا، جیل میں کیا گیا، لیکن انہوں نے کہا تھا دین ایک ہی ہے جو اللہ کا ہے. تو یہ وہ آواز تھی. اس کے بعد یہ مغلیہ دور کے اینڈ کے اوپر ہی تقریباً یہ 17ویں صدی میں بہت سے علماء، مشائخ، بہت سے عالم، بہت سے ولی جنم لیتے رہے اور وہ کہتے رہے. شاہ مراد ان میں سے ایک تھے جنہوں نے 1627 میں جنم لیا. تو 17ویں صدی کے اندر ہی انہوں نے مسلمانوں کے لیے بہت کام کیا اور پھر 18ویں صدی کی ابتدا میں ان کے وہ اللہ کو پیارے ہوئے. تو ان کا بھی ایک بہت بڑا رول تھا. اس کے علاوہ جو تیسرے نمبر پہ پھر آگے آئے وہ تھے سر سید احمد خان، جو 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جو مسلمان زیر عتاب تھے، ہندو بھی ان کے اوپر، انگریز بھی ان کے خلاف، تو انہوں نے لوگوں کو حوصلہ دیا، علی گڑھ کی یونیورسٹی بنائی اور لوگوں کو آگے کیا. اس کے بعد پھر جو اللہ کے ولی اور ایک اور مفکر اور دانشور پیدا ہوئے وہ تھے علامہ اقبال، جنہوں نے یہ کہا کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو وہ آگے اور پھر آخری جو قائد اعظم محمد علی جناح نے اس خواب کی جو تعبیر ہے وہ حاصل کی اور ہمیں پاکستان ملا. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج کے پاکستان میں جو ہم، لیکن چونکہ دین اسلام ایک مکمل دین ہے، اس میں شریعت بھی ہے اور اخلاقیات بھی ہے، یہ دونوں چیزیں. اور شریعت کا جہاں تک تعلق ہے اس کے بھی دو پہلو ہیں. ایک پہلو ہے ظاہری جو کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ آپ کا دین کا ہے. ایک ہے اس کا باطنی پہلو اور وہ ہے روحانیت کا پہلو. اور شاہ مراد جیسے لوگ جو ہیں وہ اس کے پیروکار تھے. اور کہا یہ جاتا ہے، یہ غالباً کسی بڑے دانشور نے یہ کہا کہ جو لوگ روحانیت کے جذبے سے ناآشنا ہیں ان کی کیفیت اس کیڑے کی ہے جو ایک چٹان کے نیچے جنم لیتا ہے، وہاں ہی زندگی گزارتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ چٹان کی جو بیس ہے یہ اسی کا جہان ہے اور یہی اسی کا آسمان ہے. تو اس لیے روحانیت کی طرف ہمیں یہ فقیر لوگ، شاہ مراد جیسے جو ہیں، یہی لے کے جانے والے لوگ ہیں. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں ان کی چیزوں کے اوپر زور دینا بڑا ضروری ہے. اور آج کے دور میں جب مسلمان زیر عتاب ہیں پوری دنیا کے اندر اور پاکستان کے اندر بھی ہم دست و گریبان ہیں، تو میرے خیال میں یہ وہ موقع ہے جہاں ہم اپنی اس روحانیت کے زور کے اوپر اپنے گریبانوں میں دیکھیں. وہ کہتے ہیں نا کہ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ. آپ کو، ہمیں سب کو اپنے اپنے گریبانوں میں اپنی اپنی طہارت کرنی بڑی ضروری ہے. اور وہ اگر میں نہیں کروں گا، میں اپنا چھوڑ کے تو پڑوسی کے گھر پہ دھیان ہوگا، میں اپنے ادارے کو چھوڑ کے دوسرے ادارے کو تنقید کروں گا، میں اپنی پارٹی سیاسی کو چھوڑ کے دوسری پارٹی کے اوپر کیچڑ اچھالوں گا، تو میرے خیال میں اس سے پاکستان کی خدمت نہیں ہوگی. تو اس لیے کہا یہ جاتا ہے کہ جہاں اتحاد کے آداب ہیں وہاں اختلافات کے بھی آداب ہیں. میں اگر کسی سے اگر ہم مختلف نظریے رکھتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے علامہ قائد اعظم محمد علی جناح
شروع میں کانگریس میں گئے تو وہ سوچتے تھے شاید کانگریس کے ساتھ مل کے ہم متحدہ ہندوستان کو مضبوط بنا سکتے ہیں، لیکن جب انہوں نے سوچا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے تو مسلم لیگ کے ساتھ شامل ہوئے اور آگے لے کے آئے. لیکن آداب، تہذیب، اخلاقیات کے اندر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا، ہمیشہ ایک دوسرے کی عزت کی اور اسی طرح وہ چلتے رہے. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں ہم ایک دوسرے کے اوپر ضرور سیاسی نقطہ نظر پہ اپنے اختلافات کا اظہار کرتے رہتے ہیں، وہ ضرور کریں، لیکن ہمیں اس حد تک نہ جائیں کہ ہم ذاتیات کے اوپر آ جائیں. اس سے ہمارا قوم کا جو ہے وہ کسی بھی قوم کو نزول ہوتا ہے، زوال ہوتا ہے. اور میں یہی کہوں گا کہ آج کے دور میں ہمیں نہ صرف یہ کہ ہمارا جو دین ہے جس کے اندر میں نے کہا ہے کہ اخلاقیات بھی ہے، شریعت بھی ہے، اور جو ویسٹ ہے، عیسائیت ہے یا مغربیت ہے، ان کا کیا نعرہ ہے؟ ان کا نعرہ ہے آزادی. آزادی کیا؟ مادر پدر آزادی، فکر کی آزادی، جو منہ میں آئے کہہ دو، دوسروں کے جذبات کو ٹھیس پہنچاؤ، بلاسفیمی کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت اوپر بنانے شروع کر دیے. تو وہ علامہ اقبال نے کہا نا کہ آزادی فکر سے ہے ان کی تباہی، رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ ہے. فکر اگر خام تو آزادی افکار ہے انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ ہے ہماری اسلام کے اندر کیا ہمارا نعرہ ہے. ہمارا نعرہ آزادی نہیں ہے، ہمارا نعرہ تو آزادی ضرور ہے حدود و قیود کے اندر، ہمارے بچوں کی، ہماری بیٹیوں کی، ہمارے بھائیوں کی، ہر کسی کی آزادی ہے حدود و قیود کے. ہمارا نعرہ ہے شرم و حیا. ہمارا نعرہ یہ ہے کہ ہمیں احترام. ایک وقت تھا جب آپ دیہاتوں میں، ہم دیہاتی لوگ ہیں ادھر رہتے تھے، کہ مرد گزر رہا ہے تو خاتون سامنے سے آ رہی ہے تو وہ بات بھی کرتا ہے تو نیچے دیکھ رہا ہے. سروں پہ لوگوں کے پگڑیاں ہوتی تھی، ڈریس جو تھے بڑے معقول قسم کے ڈریس تھے. ود دی پیسیج آف ٹائم ہم زوال کا، تو میرے خیال میں ہمارے لیے یہی اخلاقیات کا پہلو نہ چھوڑا جائے. میں یہی کہوں گا کہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخے پر کے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی. تو اب آپ کے سامنے آپ سے مخاطب ہوں گے سماجی بابائے سماجیات راجہ مجاہد افسر خان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس کی آنے جانے والے میں تو سوشل ورکر ہوں بات، اور آپ سے بڑی باتیں ہیں. اور سوشل ورکر جو ہے وہ ہمیشہ سوچ سمجھ کے، دیکھ کے، پرکھ کے دوستی کرتا ہے. کسی سے جب ہو جائے تو وہ شاید چھوڑے نہ چھوڑے، میں نہیں چھوڑتا. جب سمجھ جاؤں گا ایسے تو ہزاروں سے میری محبت ہے، وہ مجھ سے کرتے ہیں. بہرحال بہت سی باتیں اب سوچ رہا ہوں کہ تھوڑے سے چند منٹ میں ساری باتیں کہہ جاؤں. 94 کی بات ہے. ہمارے سابقہ وفاقی وزیر جنرل صاحب بڑے بخوبی یہ بھی جانتے، محمود علی صاحب تھے. ان کی تنظیم تھی، ان کی بڑی خدمات تھی، اور جو بھی حکومت آتی تھی انہیں تا یاد وفاقی وزیر کا تھا. ہمارے علاقے میں شمار آ چکے ہیں کہ میرے ساتھ راجہ میرے والد صاحب کے ساتھ بھی ان کے بڑے، تو انہوں نے کافی تنظیمیں بنائی تھی. تو میں اس کا سیکرٹری جنرل تھا. تو ایک دفعہ میں انہیں کہا کہ تمام سوشل ورکروں کو بلائے اسلام آباد ہوٹل میں. اس کا نام اسلام آباد، اس وقت بعد میں جب تبدیل بھی ہوتے رہے. تو اس میں مرزا رشید صاحب یہ بھی وہاں موجود تھے، بلکہ میں نے ایک سیکرٹری جنرل ایک تنظیم تھی اس کا ان کو نامزد کرایا تھا. تو انہوں نے مجھے کہا 94 میں کہ آپ کو سر ایک دعوت دینی ہے، ہمارا بھی ایک دینی فنکشن دیکھیں. میں نے کہا جی کہاں؟ کہتے ہیں ہمارا سالانہ ہوتا ہے، بڑا پروگرام ہے تو شام رات. میں نے کہا جی ضرور آئیں گے. میں گیا وہاں بڑے دیکھیں اور ان کا پروگرام تھا، تو انہوں نے بڑا مجھے استقبال کیا. تو اس وقت تھے جسٹس لراز صاحب چیف ایگزیکٹو سمجھے یا سارا حال صدر تھے. پھر ایسا موقع آیا کہ اس کے بعد مجھے بنا دیا گیا یا باوے نے بنایا. میں دعویز کہتا ہوں دینی اور یہ گدیوں سے ملتے ہیں، اوپر سے سواری نہیں ہوتی کسی اور سے. بھائی ان کو ضرور لگا
دے، وہ خواب میں آتے ہیں کہ ان کو لگا دے. یہ بڑا فرق ہے. ویسے تو نام جاتا ہے نا کمشنر کی طرف سے یا کہیں سے یا کچھ تلقات کی وجہ سے کہ ان کو ضرور لے. یہ جو گدی نشین یا سوشل ہوتے یا جو ان سے ہٹ کے ہوتے ہیں وہ خواب میں آتے ہیں کہ ان کو صبح اٹھتے ہوئے ناشتہ بعد میں کرنا، ان کو کوئی فوری فور کرو تو کو بناؤ. بہرحال کئی دفعہ میں کہتا رہتا ہوں کہ بڑی معذرت کے ساتھ کہ یہ جو بڑی عقیدت ہونی چاہیے، یہ جو اللہ کے ولی بزرگ ہیں، ٹھیک ہے دنیاوی بھی رکھنی ہے، ہم بھی رکھتے ہیں، رکھنی بھی چاہیے، لیکن میں ایک زور دے کے کہوں گا اگر دنیاوی نہیں تو دنیا کو دیکھنا ہے، آخرت کو دیکھنا ہے. تو میں کہتا ہوں ایک سبق دوں گا، ایک میسج دوں گا کہ آپ سفیروں کو چھوڑ دیں، وزیروں کو چھوڑ دیں، جتنے بھی آپ کے بشیروں کو چھوڑ دیں، وزیروں کو، سفیروں، آپ امیروں کو، جتنے بھی ہیں. اگر آپ نے دوستی کرنی ہے تو اللہ کے جو ولی اللہ ہیں ان سے دوستی کرے. اگر آپ نے کچھ حاصل وصول کرنا ہے تو وہ آپ کے پایا ایک آپ کی منزل اس طرف ماشاءاللہ ایک ترقی کی طرف جائے گی. بہرحال ایک کہنے کو تو بہت کچھ پتہ کہہ سکتا ہے اس کے، تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑی بات ہے. اصل اسی میں یہ بڑے بابر سلیم صاحب کہتے رہتے ہیں کہ انہوں نے جب ہوش سنبھالی ہے 30 سال ہو گئے، ویسے تو ایج زیادہ ہے، جب میں راجہ صاحب والد صاحب کے بعد دنیا میں، تو انہوں نے عہدہ ایک چن لیا ہے، بہت اچھا چن لیا تھا جس کے ساتھ سابقہ نہ لگے. کونسلر سے لے کر ہمارے صدر تک جائیں گے، آخر ایک دن لکھا ہوگا ایکس فلانا سماجی کہ کبھی ایکس سابقہ نہیں لکھا ہوگا. ہر عہدے کے بعد ایک دفعہ ضرور ہونا ہے سابقہ. اس کا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ سابقہ سوشل ورکر. ایک بڑا عہدہ ہے، سابقہ والا لفظ کی یہ خلاف ہے. سابقہ نہیں ہونا چاہیے، کچھ بھی بن جائے آخر سابقہ لگنے لگتا ہے، لیکن جس پہ سابقہ نہیں لگا تو یہاں میں ہنستا ہوں نمبردار کا عہدہ پکا ہے. گاؤں میں جائے نا باقی کے صرف نام لکھا ہوتا ہے، فلانا صاحب جی فلانا والا، اس کا لکھتا ہے نمبردار انار خان، نمبردار شفیع اللہ، وفات فلاں جیسا، اس کا بھی نمبردار میں آپ کہتے ہیں آپ کا عہدہ بدھی تک ہے. یاد اسی کو کریں گے جو اپنے علاقے میں، جس نے جنرل صاحب نے یہ ماشاءاللہ، یا کوئی ایسے غریب غربا کے لیے کام کر جائے گا کہ جو آپ کو آخرت میں بھی کام دے گا. اور آخری بات، یہ ایک معمولی بات نہیں ہے، ان کو پتہ ہے اللہ کے ساتھ سامنے بیٹھنا بڑا مشکل تھا. تو میرے والد صاحب نے کہا سر میں نے ایک بیت المال کی تحریک چلائی ہے، اپنی تحریک نہیں چلائی، جو پورے پاکستان میں ضیاء الحق پر ہوئے پھر اناؤنس کرنا پڑا. جنرل سوار صاحب ابھی یاد ہے ماشاءاللہ 96 انہوں نے قائم کیا تھا. یہ اس وقت بیت المال کا نظام شروع ہوا تھا. تو ماشاءاللہ ٹائم ہو تو کہ میں آپ کا بڑا ابھی ہمارے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کے جانے پہچانے اور روزانہ ٹی وی پر مسلم لیگ نون کی اعلیٰ شخصیات کے ساتھ دائیں بائیں دیکھتے ہیں راجہ ضمیر الدین ایڈوکیٹ صاحب کو. تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے صوفی کانفرنس کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جناب ضمیر الدین ایڈوکیٹ صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے خواجہ بابر سلیم صاحب کو جو چیئرمین پریس کلب چکوال ہیں، صفی الدین صفی صاحب جو ہمارے بہت ہی سینئر صحافی ہیں چکوال کے، اور ایچ ڈی نیوز چینل کے جزدانی صاحب اور دیگر جو جرنلسٹ ایڈوکیٹ رشید مرزا صاحب بیٹھے ہیں، فاروقی صاحب بیٹھے ہیں، باقی جو دوست صاحب صحافی حضرات بیٹھے ہیں، میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس پلیٹ فارم سے یہاں مدعو کیا. تو جناب نے پہلے بابا شاہ مراد کی ذات اور صفات کے اوپر پہلے کافی بیان کیا. تو ہم وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہم شاہ مراد کی دھرتی کے ساتھ رہتے ہیں. میرا جو تعلق ہے وہ بھی شاہ مراد خانپور کے ساتھ ہی ہے، اسی علاقے سے ہے، اور جب سے پیدا ہوئے ہیں شاہ مراد کا ایک اپنا مقام
جو ہے صوفیزم میں ہو، چاہے شاعری میں ہو، چاہے اردو ادب میں ہو، سنتے آئے ہیں بزرگوں سے بھی اور اس پلیٹ فارم کے ساتھ سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم وہ لوگ ہیں خوش قسمت ہیں کہ شاہ مراد کا لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ شاہ مراد کا جو ہے دربار وہ کہاں پہ. تو ہمیں تو اس چیز کا اتنا علم نہیں تھا، لیکن ہم اب پتہ چلا کہ وہ کیا شخصیت تھے، ان کی کیا کمالات تھے، انہیں اپنے ادب میں لوگوں کو کیا کیا چیزیں بتائیں. صوفیزم ہو، پھر پرشین فارسی میں جو ان کا کلام تھا وہ آج بھی جو ہے ایران تک پوری دنیا میں وہ پڑھا جاتا ہے اور جانا جاتا ہے. تو ہم خوش قسمت لوگ ہیں. اور جہاں تک آج ہمارے ساتھ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم ملک صاحب جو ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں، آپ چیئرمین اسٹیل مل رہے، آپ چیئرمین پی یو ایف رہے، آپ پرائم منسٹر آف پاکستان کے ساتھ 3 سال بطور ملٹری سیکرٹری کے جو ہے خدمات سر انجام دیتے رہے. اور اس کے علاوہ جو اپنے علاقے میں جو ان کی خدمات ہے وہ ہم سب سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اور ہم خوش قسمت لوگ ہیں کہ چکوال سے کوئی بھی کسی بھی پلیٹ فارم سے جو بندہ ان کو کال کرتا ہے تو وہ اپنی مصروفیات کو وہاں سے منقطع کر کے یہاں پہنچتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ 24 آور کنیکٹڈ ہوتے ہیں. اور ان کی جو دل اور روح ہے وہ یہاں پادشان میں اور چکوال میں ہر وقت رہتا ہے اور ہر بندے کے اوپر یہ بات کرتے ہیں. میں ان کا مشکور ہوں، آپ لوگ سب بھی مشکور ہوں کہ یہ ہمیں ٹائم دیتے ہیں اور اپنی جو ان کا ایکسپیرینس ہے ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو اس کے علاوہ یہ جب پاکستان مسلم لیگ میں 2012 میں آئے، پھر میاں محمد نواز شریف صاحب نے ان کو جو ہے بطور سینیٹر کا انتخاب کیا. انہوں نے وہاں پارلیمنٹ بھی بلایا کہ اپنے 6 سالہ جو اپنے کیریئر اور پروفیشنل جو خدمات وہاں سر انجام دیے وہ بھی کسی ڈھکی چھپی نہیں ہے، چاہے ڈیفینس ہو چاہے کسی جگہ بھی ہو. تو ہم خوش قسمت لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ ہماری اٹیچمنٹ ہے. اس کے بعد جناب راجہ مجاہد افسر صاحب ہمارے سماجی سوشل ورکر ہیں، ہم پیدا ہوئے تو ان کا نام سنتے آ رہے ہیں اور آج بھی ہمارے ساتھ یہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہم جو ہے فخر محسوس کرتے ہیں کہ یہ ہر ایونٹ میں ہر اچھے کام میں یہ پہل کرتے ہیں. ہم دعا گو ہیں جنرل صاحب کے لیے بھی، راجہ مجاہد افسر صاحب کے لیے بھی اور باقی جو دوست یہاں بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی کہ ہم سب کو جنرل عبدالقیوم اور راجہ مجاہد افسر بنائے تاکہ ہم لوگوں کی اپنے حلقے کے لیے اپنے عوام کے لیے جو ہے خدمات جو ہے وہ سر انجام دے سکیں. یہاں پہ بڑے انٹلیکچوئل بیٹھے ہیں، محمد خان صاحب بیٹھے ہیں، باقی دوست صاحبان بیٹھے ہیں. میں ان کا بھی مشکور ہوں کہ وہ بھی یہاں آج صوفی کانفرنس میں بیٹھے ہیں اور ہمیں اس چیز کا خان صاحب انعقاد کرنا چاہیے، یہ روایات جاری رہنے تاکہ ہماری آنے والی جو جنریشن ہے، نسل ہے، ان میں یہ چیزیں ٹرانسفر ہو، ان کو پتہ چلے کہ شاہ مراد کون تھے. ہمارا چکوال کی دھرتی بڑی خوش قسمت ہے کہ یہاں سے بڑی امام سرکار صاحب یہاں سے گئے، سید سلطان بہو صاحب بھی یہاں کے ان کا تعلق ہے اور باقی بھی جتنے جو ولی اللہ ہے وہ یہاں سے گزرے ہیں. تو ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ یہ دھرتی جو ہے پاک لوگوں کی ہے. اس کے بعد یہ جو دھرتی ہے یہ مجاہدوں کی ہے، یہ جرنیلوں کی ہے، یہ سپاہیوں کی ہے، یہ شہیدوں کی ہے. ہمیں اس بات پہ بھی فخر ہے کہ ہم دنیا کے کسی کونے میں بھی جائیں تو جلال مجید کا، جلال قیوم کا اور باقی جو جنرل افسر ہے ہمارے چکوال کے تقریباً آلموسٹ جنرل صاحب بتاتے ہیں 70 کے قریب ہے، ان کی بڑی خدمات ہے اور ہمارا چکوال کا ایک نام ہے. تو میں سفیر صاحب آپ کو اس پلیٹ فارم سے میں جو ہے مبارکباد دیتا ہوں. جنرل صاحب یہاں بیٹھے تھے وہ بھی چلے گئے، خواجہ بابر سلیم صاحب کو کہ آپ ہر سال یہ جو ہے شاہ مراد کانفرنس کرتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو اس میں دامنے دننے سکھنے ایسا ڈالنے کی جو ہے توفیق دے. تھینک یو ویری مچ. جناب 2 شعر ہیں، اس کے بعد ایک تازہ غزل ہے اور اس غزل میں اگر آپ لوگوں نے صحیح جھوم کے ساتھ نہ دیا تو کام کہتا ہے تجھے کون چراغوں میں ہوا بانٹ، کہتا ہے تجھے کون چراغوں میں ہوا بانٹ. اے دوست اندھیرا ہے اندھیرے میں ضیا بانٹ. یہ ہاتھ تیرے جسم سے جھڑ جانے سے پہلے، یہ ہاتھ تیرے جسم سے جھڑ جانے سے پہلے فٹ پاتھ پہ سوئے ہوئے بھوکوں میں غذا بانٹ. آج کی تقریب میں تشریف لانے والے تمام معزز مہمانوں کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ تو عزیز
ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह अगले साल भी सूफ़ी कॉन्फ्रेंस यूं ही मुनक़्क़द होगी। तमाम शुरका का एक बार फिर शुक्रिया जमात प्रेस क्लब की जानब से, आफाक मीडिया की जानब से। आखिर में इजाज़त चाहूँगा, पाकिस्तान